चल जाते हैं, लेकिन उत्थे कुछ और है। उत्थे जिन्ना तू लिखेगा तेन उन्ना कोल कर लेंगे। देखना अल्लाह हज़रत क्या अर्ज कर रहे हैं, वो मौजा शरीफ में क्या अर्ज कर रहे हैं। क्या रोज माँ इमाम अहमद रजा पैदा करती हैं? क्या रोज माँ इमाम अहमद रजा पैदा करती हैं? लेकिन वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पता है ना सौदा वहाँ कौन सा चलता है। वो सुए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब वेखियो ऐसे गल बनती, जब बंदा इधर आता है ना काम फिर बनता है। तो अर्ज क्या करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इत्थे आया गल बनती। इसलिए वारिस शाह रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, फरमाते हैं चूड़े वालियां नाज बखावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ परियां इज्जत बखावन ते कुर्ब ज़ुरू पावन है। इसलिए बेटा इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। जिसको मैं की हवा लगी, उसे न फिर दुआ लगी ना दवा लगी। इसलिए तो उन लोगों में तो हजरत ही था कुछ नहीं। ये हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा है। आप फरमाते हैं अगर कोई इस वक्त बंदा मस्जिद में ये ऐलान करे ना जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है वो मस्जिद से उठ के चला जाए, फरमाते हैं सबसे पहले मैं निकलूँगा। हाँ अगर कोई दौड़ने में मुझसे तेज़ हुआ और पहले निकल गया तो वो अलहदा बात है, बाकी सबसे पहले मैं उठ के जाऊँगा। और ये कभी उलमा से बैठ के सुनिएगा कि मालिक बिन दिनार थे क्या, मालिक बिन दिनार थे क्या। फरमाते अगर कोई ऐलान करे, इत्थे भी कोई ऐलान करे तो असीं सारे ने सोची पै जाएंगे केड़ा है, लेकिन फरमाते सबसे पहले मैं मस्जिद से उठ के बाहर निकलूंगा। हाँ अगर कोई दौड़ने में मुझसे तेज हुआ और पहले निकल गया तो वो पास नहीं भटकने देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह को ये बड़ा नापसंद है। इसलिए बच के रहना बेटा। ये जितने ये सूफिया हैं ये हमें नहीं रोन के लगी हजरत, ये सारा इनकी आजिज़ी और इनकी सारी का फल है। भाई किसके पास टाइम है? आज भाई के पास भाई के लिए टाइम नहीं है, बेटे के पास बाप के लिए टाइम नहीं है, बेटी के पास माँ के लिए टाइम नहीं है। इधर क्यों रौनकें लगी हैं? ये सारी रौनकें इनके इखलास की हैं, ये सारी रौनकें इनकी नमाजों की हैं, ये सारी रौनकें इनकी शब बेदारियों की हैं। बाकी कौन जाता है किसी के? कौन जाता है भाई किसी? वो पकड़ पकड़ के भेजता है। वो अपनी जिंदगी में फज़कुरूनी पे रहा है, अब हम उसको बताएंगे अज़कुरुकुम क्या होता है। इसलिए पुत्र बच के रहना। वो स्पेशल हजरत जेड़े ही सूफी बैठे थे, क्योंकि चोर ने आना तो उत्थे ही ना जिथे सौदा है, जिते है ही कख नहीं उत्थे उन्हें की लैन जाना। इसलिए जिन्ने भाई दाड़ियां वाले बैठे हो, सूफी टाइप बैठे हो, बच के रहियो भाई। इत्थे ही उन्हें आना जिथे जिथे कुछ है उन्हें उत्थे ही आना है ना। जिधर 5 नमाजें हैं उसने उधर ही आना है, जिधर को दरूद पाक है, कोई तिलावत है, उसने उधर ही आना। जिधर है ही कुछ नहीं उसने क्या लेने जाना उधर। इसलिए बच के रहना। और हजरत वो कह चुका है, कहता मैं किसी को नहीं छड़ना है। इल्म वालों को भी पकड़ूंगा, शब्बेदारों को भी पकड़ूंगा, हाजियों पे को भी अपना जोर लगाऊंगा, जाकिरीन पे भी अपना। हाँ कहाँ मेरा जोर नहीं चलेगा? इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, उत्थे नहीं मेरा जोर। जो इखलास वाला होगा उधर मेरा कोई जोर है। खुद कह चुके हैं, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, खुद अल्लाह की बारगाह में किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, सब पे जोर लगाऊंगा मैं अपना, एक को नहीं छोड़ूंगा। हाँ अगर नहीं मेरा जोर चलेगा तो किस पे नहीं चलेगा? जो इखलास वाला है, उत्थे मेरे को कुछ नहीं होता। ये इखलास वाले लोग थे ये। और हजरत इखलास आज इतना नायाब हो गया है, आप तो छोड़ो, आप हम काम से गए। मैं स्पेशल बेटा जितने बच्चे बैठे हो, जितने भाई पुत्र, फेसबुक के फितने से बचो। पहली बात तो हम करते कुछ नहीं, और अगर कभी तौफीक हो जाए फट फेसबुक पे, उन तो कभी गोलड़ा शीफ जाना नहीं, जटोरी गए नाल ही तस्वीर चाड़ छड़ी गोलड़ा शीफ हाजरी। बच्चों पुत्र अपना बचाओ, इखलास छुपाओ, नेकी कर दरिया में डाल।
لیکن یہ وقت گیا، اب نیا دور ہے نیکی کار فیس بک پہ ڈال، وہ دور گیا حضرت، نیکی کار دریا میں ڈال والا دور ہے، اب نیکی کار اور فیس بک۔ بچوں بیٹے میرے بچوں بچاؤ اپنے آپ۔ اور یہ قربان جاؤں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھے ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں نہ بیٹھے، وہ اپنے جو مریدین تھے، جو سالکین تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے اخلاص کے حوالے سے۔ وہ گفتگو ختم ہوئی، ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے، تو میرا جناب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ سب بڑے حیران ہوئے، اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جا پہلے بال تو کٹوا۔ اور فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، لیکن میں نے کہا پیرانے آنکھیں ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور کٹے گا۔ یقین والے مرید تھے نا، اب مرید تو ہیں، یقین والے کوئی ہے۔ تب مرید یقین والے تھے، تب مرید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوتے ان 4 کتاباں سے پڑھ گئے ہیں، لیکن یقین یقون کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یقین والے تھے، کہا اگر میرے پیران نے آکیا ہے، میرے پیروں کی زبان سے نکلا ہے، اب اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا۔ اب فرماتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد نائی تھا نا، میں اس کی دکان پہ چلا گیا اور باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے نا تو کسی کی حجامت بنا رہا تھا۔ اب فرماتے میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو پھر اس سے بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس نے مجھے دیکھا، نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ وہ کہتا نہیں کیسے آنا ہوگا؟ اب فرماتے میں نے کہا بھئی تیری دکان ہے، وہ ظاہر ہے تو دکان سے ہی گھر چلاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا تو گھر چلے گا نا، اگر تو بغیر پیسوں کے بال کاٹنا شروع کر دے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں نے کہا یار بال بڑے بڑھ گئے ہیں اور پیسے ہے کوئی نہیں بال کٹوانے کی، تو اس طرح ہو سکتا ہے تو آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹ دے۔ اب فرماتے یہ سننا تھا، بھاگتا ہوا دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے اس نے اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بھئی تیرے پھر اللہ واسطے کٹنے نے تو بے آپ پھر ویلا ہوں گا تو کٹاں گا، پہلے تو میں انہوں نے کٹاں گا جنہاں کو پیسے لے۔ ہاں اسی طرح ہم کرتے ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو تو ہمارا رویہ اسی طرح۔ میں نے دیکھا ہے حضرت جی کوڑم آ جان تے چھوٹا گوشت، جدو اللہ دی باری آئے تو چنے والے چور، کوڑم آ جان تے چھوٹا گوشت، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے تو چنے والے، ہم تو اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر تو امام حسین نے کی نا، بتایا اس طرح قدر ہوتی ہے، علی اصغر بھی دے دی، علی اکبر بھی دے دیا، ہم نے کیا قدر کی؟ قدر تو انہوں نے کی، اس طرح قدر کرتے ہیں ہم، ہمارا تو یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کوڑم آ جائیں تو چھوٹا گوشت، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے تو چھنے والے چول۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لے گیا دکان پہ، اور جو بیٹھے تھے وہ تو سو بیٹھے تھے نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو کرسی سے اٹھایا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ بار بار یہ جملہ دہراتا جائے، ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں، اور جو کام حضرت صرف اللہ کے لیے کیا جائے اس کام کا مزہ ہی اپنا ہے، جس کام میں دکھاوا نہ ہو، جس کام میں ریا نہ ہو، جس کام میں اور کوئی نیت نہ ہو، صرف ایک ہی نیت ہو، میرا اللہ، اس کام کے کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے، اس کام کے کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے، لطف ہی اپنا ہے۔ اب وہ روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میرے پاس تو تھا کچھ نہیں دینے کو، لیکن بیٹھا میں نیت کر رہا تھا بھئی اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور حضرت۔ اب فرماتے بال کٹوا کے ماں گیا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا، فرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی، خلیفہ وقت مرید ہوا،
عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے، فقیری میں امیری آئی۔ اب فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بٹھائے وہ یاد آ گیا، اور میں نے نا وہ کیا کیا، میں نے ایک تھیلی لی، اس میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا۔ اب فرماتے بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر، یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا لے انسانوں نہ ہی تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے لوگ تھے نا، سمجھ گئے کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں بیٹا اخلاص لاؤ، بہت بچوں دکھاوے سے اپنی نیکیاں بچاؤ۔ ادھر نیکی کر، فیس بک پہ نہ ڈال یار، اور اگر ڈالنی بھی ہے تو پہلے اپنی نیت چیک کر، میری نیت کیا ہے ڈالنے سے، میں کیوں ڈال رہا ہوں اس کو، کیا نیت ہے میری اس کو ڈالنے سے، کیا نیت ہے۔ آئیو دیکھیں نا جی، قربان جاؤں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں اخلاص نہیں تھا؟ جن کی تربیت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں اخلاص نہیں تھا؟ ارے اخلاص تو شروع ہی اس مبارک گھرانے سے ہوتا ہے، جس کو ملا حضرت اسی مبارک گھرانے کے طفیل ملا حضرت جس کو ملا، وہاں اخلاص نہیں تھا، لیکن تقویٰ دیکھو ان لوگوں کا۔ لکھا حضرت سیدنا سفیان ثوری، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑا امام ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو آئے تو لکھا جی حضرت نے کو بڑا نا وہ قیمتی جبہ پہن رکھا تھا۔ تو ایک ہوتی جی تنقید برائے تنقید جو ہماری عادت ہے، نہیں، برائے اصلاح، برائے محبت، جو حق ہے ایک دوسرے کا۔ امام سفیان ثوری نے عرض کی حضرت یہ جو آپ نے اتنا مہنگا جبہ پہن رکھا ہے یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں۔ نانا جان سادگی، مولا مرتضیٰ سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ خاندان نبوت کا، یہ کتنا تقویٰ تھا، کتنا اخلاص تھا حضرت ان لوگوں۔ وہ لکھا آپ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے جو صوفیوں کا لباس رہا ہے کبھی بوری کا لباس آپ نے نیچے پہن رکھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے، یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھی ہے اس لیے نیچے باندھی ہے۔ اخلاص، جتنا میرے بچے بچ سکتے ہو اس فتنے سے بچو، نیکی کر، جس کے لیے تو نے کی ہے اس کو پتا ہے کیوں کام خراب کر رہا ہے۔ بچوں میرے بچے، اللہ معاف کرے، میں اس دن وہ سعودی حکومت نے ایک تصویر جاری کی مطاف کی، حضرت صحن حرم کی، وہ انہوں نے ایک تصویر جاری کی مطاف صحن حرم کی سعودی حکومت نے، اور وہ کیا تھا حضرت تقریباً ہر ہاتھ میں موبائل تھا۔ سعودی حکومت نے اجازت دی، تو ہو کیا گیا بھائی؟ اللہ حضرت ہونا چاہیے وہاں تو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اٹھتے، لیکن دکھ کی بات ہے معافی کے لیے نہیں اٹھ رہے، وہ ہاتھ اگر اٹھ رہے ہیں تو وہ تصویر کھینچنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ کسی کو گناہ نہیں یاد، کسی کو اپنی کوتاہیاں نہیں یاد، اور یہی جن کا میں نے آگے نام دیا حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کہ جی یہ حج پہ چلے، اب آنے لگے نا حج کے دن، ہیں جی یہ حج کے لیے چلے حضرت، تو وہ لوگوں نے سواری پیش کی، آپ پیدل ہی چل پڑے۔ لوگوں نے کی حضرت بڑا لمبا سفر ہے، پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا تو حضور سواری پہ نہیں بیٹھنا، فرمایا کی تھی حضور کو شریک باہر سواری پہ نہ بیٹھنے کی، فرمایا نہیں شریعت اجازت دیتی ہے بیٹھو سواری پہ۔ تو حضرت پھر آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ تھے حاجی، یہ تھے عمرے والے،
آپ نے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنی مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے جائے، اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ صلح یاد ہی نہیں، نہ کسی حاجی نو یاد ہے، نہ کسی عمرے والے نو یاد، تصویریں یاد نے سارے حضرت۔ وہاں تو ہاتھ حضرت یہ ایسے معافی کے لیے اٹھنے چاہیے تھے، ایسے اٹھتے، لیکن کیا ہے، یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جی جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، اور فرماتے ہیں مصر تے فتح ہو گیا، لیکن اس آپا دھاپی میں کیا ہوا، وہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس کا وہ تاج کھو گیا، وہ جو اس کا تاج تھا نا حضرت، وہ لکھا ہے جی کتابوں میں، وہ کوئی عام تاج نہیں تھا، وہ بڑا کو قیمتی تاج تھا، اس میں کو بڑے کو قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ کہیں کھو گیا۔ اب آپ بڑے پریشان ہیں کہ جی حضرت عمر نو کی جواب دینا ہے، تاج کتنے گئے؟ اب اسی پریشانی میں چکر کاٹ رہے ہیں، کیا جواب دیں؟ کیوں اتنی غفلت برتی؟ اس تاج سے اتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی، کتنے یتیموں کا گھر چلنا تھا، کیوں اتنی غفلت برتی؟ فرماتے میں اب اس سوچ میں ہوں کہ حضرت عمر کو جواب کیا دینا ہے۔ اب فرماتے دیکھتا کیا ہوں، ایک بندہ میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور اس نے نا اپنا منہ چھپا رکھا ہے، بڑھتا آ رہا ہے لیکن منہ اس نے، فرماتے جیسے جیسے قریب آیا تو کچھ وہ زیادہ واضح ہونا شروع ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے، کہتے جب اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں اس کے کپڑے پھٹے بھی ہیں اور پیبند لگے ہوئے ہیں، فرماتے اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، میں اتنا غریب آدمی ہوں۔ اب فرماتے ہیں آیا، اس نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا، اس کے علاوہ کوئی بات اس نے نہیں کی، تھیلے کا منہ کھولا، اس میں سے تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، پھر سلام کی اور واپس۔ اب فرماتے ہیں مجھ پہ سکتے کی کیفیت، وہی جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے، اتنا غریب آدمی پھر بھی تاج واپس کر گیا۔ اگر یہ نہ تاج واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں تاج کہاں سے لے کے آتا، پھر بھی واپس کر گیا۔ آپ فرماتے میں اسی کیفیت میں تھا، وہ تھوڑا مجھ سے دور نکل گیا، آپ فرماتے میں نے اس کو اس کیفیت سے باہر نکلا، میں نے اس کو آواز دے کے کہا اوے رک کوئے، آپ فرماتے وہ رک گیا، میں نے کہا منہ میری طرف کر، آپ فرماتے اس نے کر لیا، آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر اور بتا مجھے تو کون ہے، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نے، پھر بھی تاج واپس کر گیا، دکھا مجھے اپنا چہرہ، کون ہے تو؟ آپ فرماتے اس نے کپڑا نہیں نیچے کیا، منہ پہ کپڑا رکھے رکھے مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاتا پھروں، میں نے تاج اپنے اللہ کے لیے واپس کیا ہے، اور اس کو نہیں حاجت اس کو منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، لیکن آج بھائی دکھاؤ، آج دکھاؤ، پتر بڑی احتیاط کرنی ہے کہ بچاؤ میرے بچوں کو نہیں کیا، یہ فتنہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا فتنہ بچوں ہے، اور اگر اپلوڈ کرنا بھی ہے کچھ تو پہلے اپنی نیت چیک کرو، میں کیوں کر رہا ہوں، میں اللہ دی قسم ہے مجھے وہ اب اتنے تکلیف ہوئی ہے، میں ویسے تو میں گاڑی خود چلاتا ہوں اکثر و بیشتر، کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے ساتھ چلانے والا تو پھر وہ موقع ملتا ہے فیس بک کبھی کبھی کھول کے دیکھ لیتا ہوں، وہ کسی بندے نے نا حضرت جی وہ ریاض الجنہ شریف سے بیٹھ کے نا تصویر اپلوڈ کی، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، وہ بندیا تجھے کیا ہو گیا، تجھے پتہ ہے ریاض الجنہ شریف کون سی جگہ ہے، تو اس وقت کتنا قریب اللہ کے